आदाब नाजरीन, नायाब है हम प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं वसीम राशिद। अपने इस प्रोग्राम नायाब है हम में, जैसा कि आप जानते हैं, हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते रहते हैं जो न सिर्फ हमारे लिए नायाब है बल्कि पूरी दुनिया के लिए नायाब है। जी नाजरीन, आज अपने इस प्रोग्राम में हम एक ऐसी ही शख्सियत को लेकर आए हैं कि जब आप उनसे मिलेंगे, जब आप उनके रूबरू होंगे, तब आपको यह एहसास होगा कि वाकई में ऐसी ही शख्सियत आपके सामने है। जी हाँ नाजरीन, एक ऐसे फिक्शन राइटर, एक ऐसे नावल निगार, एक ऐसे अफसाना निगार जो तक़सीम से पहले यानी 1925 में पैदा हुए और 1925 से लेकर आज तक उन्होंने अदब के वो नादिर नमूने पेश किए हैं कि हम उन पर नाज करते हैं। जी नाजरीन, आज हमारे साथ हैं जोगिंदर पाल जी। जी सर, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम नायाब है हम में। खुश रहिए सर। ये हमारा चैनल के लिए, नेट टीवी के लिए बहुत ही अहम प्रोग्राम है जिसमें हमने ये कोशिश की है कि उर्दू अदब की ऐसी शख्सियत से जो वाकई में हमारे लिए नायाब हैं, उनकी मुलाकात हम अपने नाज़रीन से कराएं। तो आपका इंतखाब इसीलिए किया गया है कि आप उर्दू अदब के एक ऐसे ताबिंदा सितारे की तरह हैं सर, जिसकी चमक से हम सब फैज़याब हो रहे हैं। सर, 1925 में आपकी पैदाइश, और शायद सियालकोट में हुई थी आपकी पैदाइश। तो सर, 1925 का ज़माना और सियालकोट में, जहाँ पर जाहिर है उस वक्त तो पार्टीशन भी नहीं हुआ था, तो वहाँ सियालकोट में उस वक्त आप किस जगह रहते थे? सियालकोट में यानी मैं मतवस्तुल हाल लोगों में भी नहीं कहूँगा अपने ख़ानदान को। हम गरीब लोग थे, सीधे साधे। जी सर। और एक आम मोहल्ले में रहते थे। पहले हमारा अपना मकान था जी। फिर वो पता नहीं दुकानदारी में उनको घाटे वाटे पड़े होंगे, बेच दिया और फिर 5-10 रुपए के किराए में उसी मोहल्ले में कभी उधर कभी उधर, तो इसी हालत में तकसीम हो गई अपने मुल्क की। तो वहाँ से हम अम्बाला चले आए, अम्बाला शहर। जी। कोई पहले से प्लान नहीं था। हाँ, जहाँ साथ ढांपने को जगह मिली। जी। तो वहाँ इन्होंने, मेरे बाप ने दुकानदारी शुरू की दूध की, अम्बाला में। अम्बाला में। जी। तो मैं कोई 25 मील वहाँ से साइकिलिंग करके आसपास के देहात से, मेरी भी ड्यूटी थी दूसरों के साथ, दूध लाना दुकान के लिए। और वो क्या क्रीम निकालते थे, उसकी मक्खन बनाते थे। और डेयरी का नाम रखा हुआ था नव भारत डेयरी। नव भारत डेयरी। जी। तो उस तरह खाने पीने का बंदोबस्त निकल आया था। जी। मेरी बीवी जो है वो कीनिया की है। अच्छा। तो इसके माँ बाप आए हुए थे कि कोई गरीब लड़का मिले हिंदुस्तान का। जी। जो उससे ब्याह करके अपनी लड़की का उसे डोली में बैठा के ले जाए तो सर, ये आपके ही मजहब की थी मैम जिनसे आपकी शादी हुई? मजहब अपना ही था जी। मजहब, जात, ये सब कुछ उन्होंने देखा होगा। जी जी बिल्कुल। तो ये फिर मुझे ले गई वहाँ। जी। तो इस तरह वहाँ कोई 10-15 साल मैंने गुजारे। जी। तो उसके बाद बोर हुआ, लेकिन पता चला कि पेंशन भी मिलती है जी। अगर बीमार हो जाए आदमी। जी। तो हम इसी तरह बहाने बनाने की सोच रहे थे कि बीमार बने क्यों कर कन्विंसिंगली कि पेंशन मिल जाए। तो उतनी देर में गवर्नमेंट बदल गई, तो उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि जाना चाहते हो अपनी मर्जी से चला जाओ, और यहाँ रहना चाहते हो तो यहाँ रहो। तो मैं आ गया। तो सर, जिस वक्त तकसीम हुई है और उस वक्त वहाँ के क्या हालात रहे थे? 20-25 साल की उम्र थी। जी जी। तो वहाँ से आके यहाँ अम्बाला में दूध का काम किया। जी। फिर हमारी बीवी वाले जो है वो हमें डोली में बैठा के वो ले गए अफ्रीका। जी। तो जब मैं अपने पाँव पे खड़ा हुआ एहसास हुआ। सर माफ कीजिए, बीच में रुककर आपसे एक बात पूछ रही हूँ। तो आप रुखसत होकर गए थे या आप उनको रुखसत करा के लेकर आए थे?
آپ کی شادی تو ان کو یہاں رہنا چاہیے تھا, آپ کہہ رہے ہیں میں ہی رخصت ہو کے چلا گیا. انہوں نے کہا, یہ شرط تھی شادی کی کہ وہی لڑکا جو ہے اسے افریقہ جانا ہوگا. تو میں BA پاس تھا. اچھا. اور تو وہاں ان کا خیال تھا اسے کم سے کم ماسٹری کی نوکری تو مل ہی جائے گی. تو جی سر. وہاں کافی تنخواہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ ان کا کام تو پورا ہو رہا تھا. کافی سال رہا, 15-16 سال. پینشن جب ہو گئی تو میں نے پہلا میرا خیال ہے آدمی ہوگا وہاں سے, جب انہوں نے آپشن دیا آزادی کے وقت کہ یہاں رہنا ہے تو رہو, نہیں تو جانا ہے تو جاؤ. تو میں نے کہا مجھے تو بھیج دیجیے. تو یہاں آیا. یہاں آ کے پھر میں امبالہ سے آپ پھر کہاں آئے؟ پھر میں آیا جب دلی میں تھا. اچھا. تو وہاں سے حیدرآباد دکن چلا گیا. اچھا. تو وہاں سے مجھے ملازمت ملی ایک کالج میں, دوسرے وہاں لیکچررشپ دے رہے تھے, انہوں نے ڈائریکٹ پروفیسرشپ آفر کی. تو 1 سال وہاں میں اس کالج میں پروفیسر رہا. اور پھر وہی اسی کالج میں انہوں نے کہا پرنسپل بن جائیے. تو 15 سال پھر وہاں پرنسپل رہا. اور پھر جب وہ ٹیچنگ کرتے کرتے مجھے احساس ہوا کہ میں سیکھنا بھول گیا ہوں سکھا کے, تو پھر میں نے چھوڑ دیا وہاں سے. اور اس وقت سے میں لکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں. اور پینشن وہاں سے جو آتی ہے افریقہ کی سروس کی, اس پہ گزر بسر ہے. تو سر آپ نے افریقہ میں کتنے سال گزارے ہوں گے تقریباً؟ 10-15 سال. 10-15 سال گزارے. 15 سال. جی. تو اس وقت سے یہاں ہوں. یہاں آ کے 10-15 سال یہ نوکری کی. اور پرنسپلشپ پوسٹ گریجویٹ کالج تھا. اور وہ بھی مجھے راس نہیں آئی. ابھی میں 50s میں تھا, 10-15 سال اور کام کر سکتا تھا. لیکن میں نے کہا چھوڑو, اب کیا کرنا ہے کام, وہ پینشن سے گزر بسر ہو ہی جاتی ہے جو لندن کی ہے. تو پھر اس وقت سے میں بس آوارگی کر رہا ہوں. تو سر بڑی چھوٹی عمر میں آپ کی شادی ہو گئی, اور چھوٹی عمر مطلب کافی ایسے وقت میں آپ بتا رہے ہیں, میرے خیال میں 20-22 سال کی عمر میں ہوئی ہوگی آپ کی شادی. 22-23 سال کی. تو اب تب سے لگاتار آپ لکھ بھی رہے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ کی بیگم یہ بھی یہی ہے جن کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی تھی. تو اتنے ٹائم سے آپ لوگ ساتھ ہیں سر, تو کیسا لگ رہا ہے ایک ساتھ اتنا ٹائم گزار کر؟ اب تو آپ کی سلور جبلی, گولڈن جبلی سبھی ہو گئی ہوگی. سب ہو رہی ہے. اب تو وہ آخری جبلی کا جس کا نام نہیں ہوتا. نہیں سر, ایسی بات نہیں, اسی کا انتظار ہے. ایسا کچھ نہیں, وہ بھی ایک آزادگی ہے. یعنی آدمی کبھی یہاں کبھی وہاں, کبھی یہ کبھی وہ جو آخرت ہے نا, وہ بھی ایک اپنا, اس سے ڈر لگتا ہے بعض دفعہ, لیکن اس میں بھی ایک لذت بھی ہے, سیمی سی لذت. یعنی یہ جو بچے ڈرتے ہیں نا کئی باتوں سے, تو اندر سے ان کو ایک لذت کا احساس بھی ہوتا ہے اسی ڈر میں. تو اس طرح کہہ لیجئے. میرے خیال میں سر یہ بات بھی جوگندر پال صاحب ہی کہہ سکتے ہیں. آپ نے اتنا اہم فلسفہ زندگی کا بتایا ہے, اتنی اہم بات بتائی ہے, بالکل ایسا جیسے ڈر ہے ہی نہیں کسی آخری پڑاؤ کا اس کا. نہیں, ڈر بھی کرے آپ تو کیا کر لیں گے. صحیح بات ہے. تو خاموشی سے آدمی چلا جائے, پتہ بھی نہ چلے. اللہ میاں اس لیے یہ سب سے بڑا تخلیق کار ہے کہ وہ آپ کی موت آپ کی مرضی سے نہیں دیتا, آپ کی زندگی آپ کی مرضی سے نہیں دیتا. بہت اچھے. تو چلتے چلتے آپ چلے جاتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور آپ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں, یا ہیں بھی یا نہیں ہیں. یہ نہ ہونا جو ہے زندگی میں, یہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے کلیتاً. آپ کے دکھ سکھ سارے اس وقت تک ہے جب تک آپ ہیں. تو خدا نے آپ کو آزادگی کا یہ موقع جو دیا ہے, تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ ہیں یا نہیں ہے, تو آپ کو تکلیف کائے کی ہے. جی بہت صحیح سر. سر ایک چیز آپ کے نام کے ساتھ, جوگندر تو مطلب میرے خیال میں ٹپیکل ہندوانی نیم ہے, پنجابی, اور پال جو لگایا ہے آپ نے ساتھ میں وہ جوگندر پال وہاں پنجاب کا ایک عام نام ہے. پال ہے سر, پال جوگندر پال, لیکن PAUL سے لکھتے ہیں لوگ. پال وہ چونکہ سارا فیشن اسی طرح چل نکلا. اچھا, سب پالوں نے پال بنا دیا آپ کو, تو ہم بھی بن گئے. جی بالکل.
تو سر ایک بات میں اور جاننا چاہوں گی، وہی پرانا وقت، پہلے کے وقت کے تعلق سے، کہ آپ کے جب آپ لوگوں نے یہاں پر مائیگریٹ کیا ہوگا وہاں سے دلی کے لیے یا لکھنؤ آئے یا حیدرآباد آپ نے جیسے کہا، تو پوری فیملی آپ کے ساتھ آئی؟ ہاں، وہاں سے فیملی کیا، بیوی بچے 3، یہ پہلے ہم دلی آئے، جی کوئی پلان نہیں تھا سوائے اس کے کہ اب ہندوستان جا کے رہنا ہے. جی، یعنی زندگی میں حماقتوں میں بھی ایک لطف ہوتا ہے، تو اس حماقت میں بھی یہ لطف تھا، ایک عجیب طرح کا ایڈونچر کہ کیا کریں گے، نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی. میرے کوالیفیکیشنز بھی کوئی بہت اچھی نہیں تھی جی، ان سیکنڈ کلاس ایم اے انگلش لٹریچر میں ایم اے کیا ہے آپ نے بس جی، تو 3rd کلاس BA. تو وہاں جب وہاں گئے اپنا انہوں نے بلایا، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ نے دوست تھے اپنے کہ آؤ تمہیں آپ کو حیدرآباد میں نوکری دیتے ہیں. تو وہاں جب انہوں نے دیکھا کہ BA میں تو 3rd کلاس ہے اس کی، تو ان کی تھے یہ کہ بھائی دونوں لیولز پر کم سے کم 2nd کلاس ہونی چاہیے. اور میں نے کہا میاں میں دیکھو 15 سال سے انگریزی ملک میں انگریزی پڑھاتا رہا ہوں جہاں کہیں زیادہ معیار ہے یہاں کے نسبت سے جی، تو آپ چھوڑیے ان باتوں کو. نہیں جی. تو ایک آدمی بیٹھا ہوا سن رہا تھا، تو جب میں گھر آیا تو وہ میرے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، تو کہنے لگا چلیے صاحب یہ آپ کو لیکچررشپ نہیں دیتے، میں آپ کو پروفیسرشپ آفر کرتا ہوں. کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے جی سادہ. جی بالکل بالکل. تو ہم نے وہ پروفیسرشپ قبول کی. 1 سال کے بعد انہوں نے پرنسپل بنا دیا. بڑا اچھا کالج تھا. جی. تو 10-15 سال جب بہت سکھ اذیت دینے لگا، تکلیف دینے لگا، تو میں نے کہا اب نکلو میاں یہاں سے بھی، یہ تمہارا کام نہیں ہے پڑھانا، پڑھ کے بھی دیکھو. تو پھر وہاں سے چھوڑایا، یہاں آ گیا. نہیں پھر کچھ ٹائم آپ نے مہاراشٹر میں بھی وہی مہاراشٹر میں وہی رہا. اچھا وہیں رہے آپ؟ حیدرآباد سے مہاراشٹر چلے گئے. جی کہاں پڑھا؟ مراٹھواڑہ یونیورسٹی. اچھا جی جی. پروفیسر تھا جی، یعنی مجھے انہوں نے ڈائریکٹ پروفیسر رکھا، لیکچرر سے پروفیسر اس طرح ہوتا ہے نا. جی. تو 1 سال کے بعد پرنسپل بنا دیا. جی. اب وہ پرنسپل بن کے ہم بھول گئے پڑھانا بھی اپنا آپ بھی. تو پھر جب یہ سب کچھ احساس ہوا اور بیوی ٹک گئی اپنے کام میں، لیکچرر ہو گئی. یہاں جامعہ ملیہ لیکچرر ہوئی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں سر. اچھا. اور پھر جب اس کی بھی ضرورت نہ رہی تو میم کس زبان کی لیکچرر تھی؟ مطلب کس؟ انگلش میں. تو آپ کا پورا گھر ہی، آپ نے بھی انگلش میم میں کیا، وائف بھی آپ کی میم بھی انگلش میں ہی پڑھاتی تھی، اور شاید بیٹی بھی ماشاء اللہ آپ کی انگلش کی لیکچرر ہیں. تو سر ایک بات میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ٹپیکل پنجابی ہیں، تو مطلب زبان آپ پنجابی بھی تو چوز کر سکتے تھے، آپ نے اتنی ماشاء اللہ اردو ادب میں زبردست تخلیق ہے. پنجابی میں ایک ہوتا ہے آپ کا اپنا شوق، جی، ایک ہوتا ہے اس زبان کا ٹریڈیشن. رائٹ. لیکن اس وقت تک میں سمجھتا ہوں پنجابی میں ٹریڈیشن نہیں ابھی ایسا بنا تھا. اور دوسرا یہ کہ شروع میں ہی میں اردو میں لکھتا تھا، پنجابی بولتا تھا اور انگریزی پڑھاتا تھا. اور یہ عام تھا ایک رویہ ایک پنجابی کا پڑھے لکھے کا. میرے ساتھ خاص ایسا نہیں تھا، عام تھا ایسا ہی. تو پڑھاتے پڑھاتے عادت انگلش پہ پڑھنے کی. اور لکھنا کب سے شروع کیا اردو کے؟ لکھنا تو میں میرا خیال ہے پیدا ہونے سے بھی پہلے لکھ رہا ہوں. بہت پہلے سے لکھ رہا ہوں. نہیں جیسے سر یہ آپ کے افسانے فکشن میں جتنا آپ کا ماشاءاللہ کام ہے، بہت پہلے سے لکھ رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو ہوتا ہے نا ایک انجانے میں